औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम 18th Amendment Revisit एंड नेब ऑडियंस रिविजिट। ये दो टॉपिक हैं जो आजकल पॉलिटिकल सर्कल्स में काफ़ी सरगर्मी पे इस पर बहस होती है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी इसके ऊपर डिस्कशन होती रहती है। टीवी चैनल्स पे तो मैं खैर अपने कुछ प्रोग्राम्स में अपना मौका वहाँ दे चुका हूँ, लेकिन मैंने कई एक्सक्लूसिव मौके भी यहाँ पे भी आपको दे दूँ ताकि ये है कि आपको इस चीज़ को समझने में आसानी हो कि ये इशू है क्या। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने कोरोना वायरस के जो मामला उनका जायज़ा लेने के लिए सो मोटो नोटिस लिया हुआ है और उसकी ट्रायल भी चल रहा है, उसकी भी हियरिंग हो रही है और उसके अंदर भी कई चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। तो ये टॉपिक है जिस पे मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके ऊपर जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा मेरी जो टीवी प्रोग्राम्स हैं या ये वीडियोस हैं ये रेगुलरली मिलती रहें और उसकी आपको इंफॉर्मेशन भी टाइमली हो जाए। 18th अमेंडमेंट देखिए, जो सिस्टम होते हैं वो एक तो होते हैं यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है और कन्फेडरेशन होती है। ये तीन तरह के होते हैं। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो होता है कि जहाँ पे कोई सूबा नहीं होता। जैसे मिसाल देंगे हम यूके की, बरतानिया की, मिसाल देंगे हम बांग्लादेश की, तो वहाँ पे सूबे नहीं है। इससे और भी कई मुल्क हैं, आमतौर पर छोटे मुल्क होते हैं, लेकिन कई ममालिक हैं जहाँ पे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ एक ही गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट नहीं है। लोकल बॉडी सिस्टम होता है नीचे, वो तो हर जगह पे है, लेकिन गवर्नमेंट्स नहीं होती। और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं। फेडरल गवर्नमेंट्स में आपको इल्म ही है कि ये जहाँ पे सूबे भी होते हैं या स्टेट्स कई जगह पे उसको कहा जाता है, जैसे अमेरिका में स्टेट्स कहते हैं और इंग्लैंड ये जो भारत है वहाँ पर भी स्टेट्स भी कहा जाता है, सूबे भी कहा जाता है। तो कुछ अख्तियारात की तकसीम फिर होती है, कुछ सूबों के पास अख्तियारात होते हैं, कुछ वफाक के पास होते हैं। लेकिन वफाक के पास आमतौर पर वो अख्तियारात होते हैं जो वफाक को परफॉर्म करने हैं ताकि वो मुल्क जो है या जो पूरी स्टेट जो है वो इंटैक्ट रहे। इसमें डिफेंस है, करेंसी है, इंफॉर्मेशन है, फिर आप कह लें कि मामला जो दाखिले के मामला है वो भी काफ़ी हद तक ऊपर एक मिनिस्ट्री होती है, वो उसको देखती है। अब ये आप कह लें कि उमूर खारजा है, कॉमर्स एंड ट्रेड है, इस तरह के मैटर जो हैं ये वफाक के पास होते हैं। और टैक्सेस ऑफ कोर्स जो फेडरल लॉज के तहत टैक्सेस लगते हैं वो भी फेडरेशन के पास होते हैं। फिर होती है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन वो स्टेट होती है या वो मुल्क होता है कि जिसमें बराए नाम जो है ऊपर एक सेटअप बना होता है, नीचे जितनी भी स्टेट्स होती हैं या सूबे होते हैं, उनको सूबे तो ना कहें लेकिन स्टेट्स कहें उनको ना, वो ममलकतें होती हैं, वो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होती हैं। सवाए इसके एक फादरली फिगर जो है वो कन्फेडरेशन में एक बना के बैठा दिया जाता है और वो उसको सिर्फ देखता रहता है, लुक आफ्टर करता है। इसको एग्जैक्ट मिसाल तो है नहीं बात, लेकिन थोड़ी सी मिसाल अगर आप ले लें कि जी कनाडा की जो मलका है वो कौन है, वो मलका बरतानिया है। ऑस्ट्रेलिया की मलका कौन है, वो मलका बरतानिया है। न्यूजीलैंड की मलका कौन है, मलका बरतानिया है। तो उस लिहाज से वो एक तरह से एक कह लें कि इनके डोमेन के अंदर यानी मलका एक ही है इनकी सबकी। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनका डोमेन वो नहीं बनता, वो कॉन्फेडरेशन वाला, लेकिन इसको एक इस तरह की शक्ल समझ लें, लूज सा सेटअप। तो आम तौर पे जो फेडरल गवर्नमेंट है ज़रा ज़्यादा ये पॉपुलर हैं, क्योंकि इस पर कुछ अख्तियारात सूबों को दे दिए जाते हैं, कुछ अख्तियारात या अहम अख्तियारात जो हैं वो वफाक के पास रहते हैं। जहाँ कहीं सूबा जो है कहीं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आता है या वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें ऐसी सिचुएशन बनती है कि जिसमें इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री जो है एट स्टेक होती है, तो फिर वफाक जो है वो एक्टिवेट होता है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा कि जहाँ पे एमरजेंसी का अख्तियार है सूबे के अंदर लगाने का, जिसको गवर्नर राज कहते हैं। तो अगर कोई वहाँ का जो लीगल सिस्टम है या वहाँ पर इस तरह के क्राइसिस आ जाए तो वहाँ पे फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट गवर्नर के थ्रू वहाँ पे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करती है। अब 18वीं तरमीम जो है ये शुरू से आपने देखा होगा कि जो सूबाई हमारे सूबे हैं, सिंध है, KPK है, कॉन्स्टिट्यूशन सूबों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, बलोचिस्तान है, पंजाब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सूबे हैं, इसलिए मैं उन्हीं का जिक्र करूँगा। हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा भी है गिलगित बल्तिस्तान, लेकिन उनको इख्तियारात जो है वो
کیا لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا ہمیں, ایک وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر صوبہ نہیں. اب اس سچویشن میں ہر صوبہ جو ہمیشہ یہ کھینچا تانی رہی ہے, ہمیشہ اس کی خواہش رہی ہے کہ خاص طور پہ جو ٹیکسیز ہیں ان کی جو ارننگ ہے وہ ان کے ہاتھ میں زیادہ ہو, جبکہ وفاق جو ہے اس نے بھی بہت سارے ایکسپینس کرنے ہوتے ہیں, گارنٹیز اس نے دے دی ہوتی ہیں, سورن گارنٹیز وغیرہ, جو مختلف ایگریمنٹس اور پیکٹس ہوتے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ, امور خارجہ کو دیکھنا ہوتا ہے, ڈیفینس کو دیکھنا ہوتا ہے, یہ بہت بڑے اخراجات ہیں اس کے اوپر بھی. تو اس لیے پہلے جو تھا آپ نے دیکھا 73 کا آئین جو تھا اس کے اندر ایک لسٹ تھی جس میں سیپریشن آف آپ کہہ لیں کہ اس کی ریونیوز کی اور اختیارات کی واضح کی گئی تھی, پھر کنکرنٹ لسٹ تھی. تو بہت سارے صوبے جو محکمے تھے وہ وفاق کے پاس تھے, لیکن جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے اہم محکمے اور بہت سارے ٹیکسی جو ہیں وہ صوبوں کو ڈیولوشن اس کی ہوگی, وہ انڈر ڈیوالو کر گئے. مثلا ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں میں چلی گئی, ایجوکیشن بھی صوبوں کے پاس, اسی طرح بہت سارے ٹیکسیز ہیں وہ اس کے پاس چلے گئے. امپلائز اولڈ ایج بینیفٹس ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ بھی ورکر ویلفیئر کے لیے وہ پینشنز وغیرہ کی اسکیم ہے اس کی, اور کلیکشن بھی کرتی ہے فنڈس کی, وہ بھی ادھر چلے گی صوبوں کے پاس. تو اس طریقے سے بہت سارے معاملات ہیں جس کے سلسلے میں جس وفاق جو ہے وہ بے اختیار ہو گیا ایک طرح سے آپ کہہ لیں. اب جب یہ کرونا وائرس آیا ہے تو اس میں جب ضرورت پڑی کہ بھی تمام صوبے مل کے وفاق کی زیر نگرانی اس پہ ایکشن پلان بنائیں اور ایکشن لیں, تو اس میں بڑا واضح طور پہ ہمیں خاص طور پہ سندھ میں نظر آیا کہ کئی معاملات میں انہوں نے کھل کے اس کو اپوز کیا. وفاق کہتا ہے جی لاک ڈاؤن نہ کریں, اس نے لاک ڈاؤن کرنا ہے. اس طرح کی کئی باتیں چلتی رہیں. پھر اس کے بعد جو مختلف جو سٹیپس لیے گئے ہیں اس میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے, کیونکہ اتفاق سے وہاں پارٹی بھی دوسری کی گورنمنٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے, وہ ویسے بھی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اپوزیشن ہی کرے گی, تو وہ اپوزیشن کا رول جو ہے صوبائی گورنمنٹ جو ہے سندھ کی کر رہی ہے. اور یہ خیر نئی بات نہیں ہے, یہ ایسا پاس میں ہوتا رہا کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بے نظیر اس وقت پرائم منسٹر تھی. تو اس طرح کا رویہ تقریباً تھوڑا سا پنجاب بھی یہ کرتا رہا اس زمانے میں. تو یہ اختلاف, لیکن اس وقت 18ویں ترمیم ابھی نہیں آئی تھی, وفاق اسٹرانگ تھا اس لحاظ سے. تو اب یہ جب کرائسس آیا تھا, اس کرائسس کے اندر یہ چیز بڑی ایکسپوز ہوئی ہے, اور عوام نے بھی, لوگوں نے بھی اس کو فیل کیا بڑی بری طرح. اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 100 موٹر نوٹس اس کو ٹیک اپ کیا, 100 موٹرس نوٹس لیا, اور اس کی وہ ہیئرنگ کر رہے ہیں. اور اس میں ان کے جو آنریبل ججز کے جو ریمارکس ہیں یا آبزرویشنز ہیں جو مختلف اخبارات کے ذریعے سے یا نیوز چینل سے ہمارے پاس پہنچتی ہیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہم آہنگی نہیں ہے, اس کی وجہ پہ اب جو عدلیہ ہے وہ بھی کافی کنسرنڈ ہے, اور اس کے اوپر وہ ابھی اس کی ٹرائل, اس کی ہیئرنگ کر چاہ رہی, انہوں نے موقع دیا کہ 1-2 ہفتے کا موقع دیا کہ اس کو آپ دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ آپ کا ایک پلان ایسا بن جائے تاکہ جس کے اندر ہم آہنگی نظر آئے, اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے, یہ جو عذاب آیا, اس کو نپٹا جا سکے. اب یہاں پہ ایک بحث چل پڑی کہ جی 18ویں ترمیم جو ہے اس کو ری وزٹ کیا جائے, اس میں وہ جو پورشن ہے جس میں خاص وفاق کے پاس جو ارننگ کی کمی ہوگی بالکل ہی, اور اس موقع پہ بڑے وسائل چاہیے, اس کو ری وزٹ کیا جائے. پھر کچھ محکموں کا کنٹرول ہے وہ بھی اس کو ری وزٹ کیا جائے. یہ بحث چل پڑی. جب یہ بحث چل پڑی تو ظاہر بات ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ادھر نیب کے آپ کہہ لیں کہ جو ڈومین کے اندر جو مختلف ریفرنس چل رہے ہیں, جو انڈر انکوائری سٹیج پہ بھی ہیں, کچھ انویسٹیگیشن سٹیج پہ ہیں, کچھ کورٹس میں بھی انڈر ٹرائل ہیں, وہ چل رہے ہیں. اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ اس کے اندر, بلکہ ٹاپ لیڈرشپ کی ان کے اندر آپ کہہ لیں انوالو ہے, اور وہ اس کو انڈر گو کر رہے ہیں اس پروسیس کو. تو اب اس پہ جو ہے ان کی طرف سے پھر یہ ایک طرح سے جو سننے میں آیا ہے یا جو اسیسمنٹس آتی ہیں مختلف لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی آپ نیب آڈینس کو ری وزٹ کریں, یعنی نیب آڈینس جو ہے اس کو کمزور کیا جائے اور اس میں اختیارات نیب کے کم کیے جائیں, اور کسی طریقے سے ان کو ریلیف مل جائے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ کو پتا ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب ہیں, ان کی بہن ہے فریال تالپور, اور کچھ لوگ ہیں, خورشید شاہ صاحب ہیں, سید خورشید شاہ, وہ سارے جو ہیں وہ نیب کا شکار ہیں. ایون سندھ اسمبلی کے اسپیکر بھی اس میں شامل ہیں. ادھر پی ایل این کے میں 2 جو
ریفرنس میں سزائیں ہو چکی ہیں میاں نواز شریف کو، اور اس کے بعد پھر ابھی کچھ اور بھی ان کے خلاف ریفرنس جو ہے انڈر انکوائری سٹیج ہے. شہباز شریف جو ہے ان کے اوپر بھی کئی ریفرنس کے اندر وہ بیل پہ ہیں، کچھ اور انکوائری چل رہی ہیں. ان کا بیٹا ہے جو مریم نواز ہے، ان کو بھی سزا ہو چکی ہے کیس میں. تو یہ سارے اس معاملے میں ایک پیج پہ ہیں ایک طرح سے، کہ بھی کسی طریقے سے جو 18ویں ترمیم کو ہم ریوزٹ کر لیتے ہیں، اس کو ریویو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نیب آرڈیننس ہے اس کو بھی ریوزٹ کیا جائے اس کے اندر، تاکہ ان کو ریلیف مل سکے، اور آپ عام زبان میں کہہ لیں کہ ایک طرح سے NRO ان کو مل سکے اور یہ ان کی جان چھوٹ سکے. اب یہ چل رہا ہے. اب نیب آرڈیننس جو ہے اس میں بلا شبہ یہ 1999 میں یہ مشرف صاحب نے یہ پروملگیٹ کیا تھا جب انہوں نے ٹیک اوور کیا پاکستان کے اندر حکومت کو. اور آلدو احتساب بیورو جو ہے سب سے پہلے ہے نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، سینیٹر سیف الرحمان اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کو اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا. تو ان کا پرپز بھی یہی تھا کہ بھی جو مخالفین ہیں ان کے اوپر کیسز بنائے، اور آپ بڑے کیس بنے، بے نظیر مرحومہ جو ہیں ان کے اوپر کیسز بنے اور کئی لوگوں کے اوپر کیسز بنے. لیکن وہ اس کے بعد پھر 99 میں نیا احتساب نیب آرڈیننس آ گیا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آ گیا. تو وہ اس کے اندر مزید یہ آ گیا. اب اس میں نیب جو ہے اس کے پاس کچھ اختیارات واقعی بڑے وسیع سے ہیں، جس کو تھوڑا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر جو فزیکل کسٹڈی کا ریمانڈ ہے، جو انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے عام طور پہ جو ہے ایون مرڈر کیس کے اندر بھی انڈر کرمنل لا پاکستان میں 14 دن سے زیادہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں یہ جو نیب آرڈیننس اس کے تحت 90 دن ہے اس کے پاس. اب کسی ایک ریفرنس میں وہ 90 دن کا لے سکتے ہیں، پھر ساتھ ایک اور الائڈ ایک ریفرنس بنا سکتے ہیں، اس میں بھی 90 دن تک وہ لے جا سکتے ہیں اگر کورٹ اس کو ریمانڈ کو اپروو کرتی رہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر کہ وہ کسٹڈی جو ہے کورٹ کے پاس چلی جاتی ہے، جوڈیشل لاک اپ جس کو ہم بولتے ہیں، اور جب تک ان کی بیل نہیں ہو جاتی. ایک تو یہ ہے جس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ 90 دن بہت زیادہ ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن کے لیے کوئی اتنا زیادہ لمبا پیریڈ جو ہے وائٹ کالر کرائم، پہلے اینٹی کرپشن ایجنسیز کام کرتی رہی ہیں، تو کر بھی رہی ہیں، ابھی بھی کر رہی ہیں، FIA کام کر رہی ہے، تو وہ اتنا زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سب کے پاس 14 دن کا ہی ہے سارا. دوسرا اس کے اندر ہے کہ بیل جو ہے، جو ٹرائل کورٹ ہے، ریلیونٹ ٹرائل کورٹ ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو ہیں، ان کے پاس بیل کا اختیار نہیں ہے. یہ بھی ان نیچرل ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں نا، بیل جو ہے اس میں جو کورٹس ہیں عام طور پہ اس کو میرٹ پہ دیکھتی ہیں کہ اگر کیس جو ہے ایک تو جلدی اس کا فیصلہ اگر نہیں ہو رہا، کئی بار آپ نے دیکھا ریفرنس جو کئی مہینے داخل ہی نہیں کیا جاتے کورٹ کے اندر، اور بندہ جو ہے جو جیل کے اندر پڑا ہوتا ہے وہاں سڑا، اور سال کئی کو گزر گیا ہے، سال سے اوپر بھی کئی گزار کے آئے ہیں، اور بعد میں پھر ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ سے بیلیں ان کی ہوئی. تو اب وہ جب بیل کا اختیار کورٹ کے پاس نہیں ہے، تو پھر انڈر آرٹیکل 199 جو کانسٹیٹیوشنل ایک آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین 1973 کے مطابق، کہ جہاں پہ کوئی اور ریمیڈی اویلیبل نہ ہو، تو پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو اس کے اندر جورسڈکشن ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ریمیڈی اویلیبل نہ ہو. تو اس لیے یہ جو بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں جو نیب کے کیسز میں، یہ پھر یا ہائی کورٹ لے رہا ہوتا ہے یا پھر سپریم کورٹ جا کے لیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو بیل کا اختیار ہونا چاہیے، تاکہ خواہ ایک بندہ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ جب ٹرائل ہو تو وہ بری ہو جائے بعد میں، اگر وہ 2-3 سال اس نے ویسے ہی قید میں کٹ. میں نے بہت سارے ملزم کو جانتا ہوں، ایک ملزم جو ہے بلکہ میرے پاس بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں وکیل ہوں، تو میرے پاس آیا تو اس کو چند سالوں کی سزا ہو گئی تھی قید کی، تو ابھی اس کا کیس ہائی کورٹ میں اپیل لیول پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بیل نہیں ہوئی. تو وہ ابھی تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا اور وہ سزا پوری کمپلیٹ کر کے باہر بھی آ گیا. تو اس طرح کئی واقعات ہیں جو آپ کو مل جائیں گے. تو اس لیے اس کو بیل کا اختیار بھی اس کا ہونا چاہیے. اس طرح کی اور بھی چیزیں جو دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو آپ کہہ لیں کہ ٹائڈ نہیں کرنا چاہیے یا ٹائی اپ نہیں کرنا چاہیے 18ویں ترمیم کے اوپر، کیونکہ 18ویں ترمیم جو ہے یہ اس کے لیے یہ اس لیے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ حالات میں جو کرائسس آئے ہیں، اس سے یہ بڑی نمایاں ہو گئی ہے. اب رہا سوال کہ جو سپریم کورٹ کچھ لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی یا کچھ کر دے گی. تو اس پہ میں تو کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا، چونکہ میں تو ویسے ہی وکیل ہوں. جو معاملہ سب جوڈیس ہو اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ اپنی رائے اس تک نہیں دینی چاہیے. لیکن میں اختیار کا ذکر کر دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے جوڈیشل ریویو پر. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں ان کو اختیار ہوتا ہے کہ کوئی معاملات جو ہوں جس کو اگر وہ دیکھیں کہ بھی یہ
یا تو کہیں کانسٹیٹیوشنل جو اسٹرکچر ہے اس کو تو نہیں کہیں اس نے خراب کر دیا کسی امینڈمنٹ نے، ٹھیک ہے، یا بیسک اسٹرکچر جو ہے اس کو کہیں ہلا دیا اس کو، جیسے وفاق کا میں نے بتایا نا، ایک فیڈریشن ہے، اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے، تو اس ترمیم کے ساتھ میرا خیال بظاہر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ بیلنس اس کا خراب ہو گیا، فیڈریشن جو ہے بالکل ہی بے بس ہو گئی اس میں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اور جو فنڈامنٹل جو اسٹرکچر ہے اس کا کانسٹیٹیوشن کا، اگر اس کو کوئی چھیڑا ہے، یا کوئی اسلامک جو اس کا کنسیپٹ ہے، یا اس کا جو ایک بظاہر جو اس کا کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو ذکر کیا گیا، اگر اس کو چھیڑا جائے گا تو جوڈیشل ریویو کورٹ کر سکتی ہے، صرف کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو نہیں، دیگر قوانین سازی جو کی جاتی ہے اس کو بھی ریویو کر سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی محکمہ جو ہے اگر ایز پر لا یا جوڈیشلی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ کو جوڈیشل ریویو کا اختیار حاصل ہے، تو جہاں اس کو باقی اختیارات حاصل ہیں، یہ ایک جورسڈکشن یہ بھی ہے۔ اب اس میں سپریم کورٹ کی اپنی صوابدید ہے، اب دیکھیں لیٹس سی کیا فیصلہ آتا ہے، اس کے اوپر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، تو بار اختیارات تو ہے اس کو ریویو کرنے کا۔ تو یہ میں چند ایک گزارشات کرنا چاہتا تھا ان دونوں ایشوز کے اوپر، تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔